बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है उसका उन्वान है कंप्यूटर की कहानी, कंप्यूटर की ज़बानी। और आज हम इसको चौथे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। यूँ हमारे छठे सबक का चौथा हिस्सा है, यानी सबक नंबर 6.4। आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। लुगत की मदद से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें। आज आपने दोबारा लुगत को इस्तेमाल करना है, बाकायदा इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हमारा आज का हासिल ताल्लुम भी और इस पे हम काम भी करेंगे। और उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू का मफहूम समझकर याद रख सकें और बयान कर सकें। अगर आपसे कहीं पे कोई बात की जाती है, आप किसी महफिल में किसी जगह मौजूद होते हैं, कोई गुफ्तगू सुनते हैं, तो ना सिर्फ आप उसका मफहूम समझें, उसको याद रखें, बल्कि जब बाद में उसको पूछा जाए तो उसको बयान भी कर सकें। ये वो चीजें जो आज आप सीखेंगे। उससे पहले हम अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। सूरतुल हाक्कात में है, जिस दिन तुम अल्लाह के हुजूर पेश किए जाओगे उस रोज तुम्हारी कोई बात पोशीदा ना रहेगी। बेशक अल्लाह ताला हमसे हर हाल में हर वक्त वाकिफ है। वो हमारे दिल में आने वाले ख्याल तक से वाकिफ है, हमारे जहन में आने वाली सोच तक से वाकिफ है। हम जैसा सोचते हैं अल्लाह ताला उससे वाकिफ है। अल्लाह से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। लेकिन जब हम अल्लाह के हुजूर यानी रोज़े महशर जब उसके सामने पेश किए जाएंगे, हम सबके अमाल का बदला हमें दिया जाएगा, तो उस दिन अल्लाह ताला से हमारी कोई भी बात, कोई भी सोच, कोई भी अमल, कोई भी फेल, कोई भी कौल अल्लाह से पोशीदा नहीं होगा। और उसी का बदला, उसी का हिसाब किताब, उसी के मुताबिक सजा और जजा का फैसला अल्लाह ताला हमारे साथ फरमाएंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह पहले हम करेंगे दोहराई। और दोहराई में आपने क्या करना है कि आपने कल जो मतन पढ़ा, पहला निस्फ हमने मुकम्मल किया था, उसकी जांच के लिए, ये अंदाजा करने के लिए कि आपको कितनी समझ आई, कितना आपने उसको अपने जहन में फहम के साथ बिठाया और समझा। उसको जांचने के लिए आपकी मौलिमा आपसे बुलंद ख्वानी करवाएंगी, खा वो चंद सतूर की हो, चंद जुमलों की हो, चंद या मुख्तसर इक्तबास की हो। और उसके बाद वो मतन में से छोटे छोटे सवालात भी पूछेंगी। ये सरगर्मी जो दोहराई की झैल में आपने करनी है, ये आपकी मौलिमा भी करवाएंगी, जिसमें आपने अभी जिस तरह से वो आपको बताएंगी कि मतन के कितने हिस्से की पढ़ाई करनी है वो करें, और उसके बाद सवालात के उनको जवाबात देकर दोहराई करें। फिर हम अपना सबक जो है वो बाकायदा आगाज करेंगे उसका। यकीनन दोहराई तो हो गई होगी आपकी। हम देखते हैं कि आज हमने क्या करना है, हमारा आज करने वाला काम क्या है। अगर आप शुरू में जो हमारे हासिलात ताल्लुम होते हैं उन पे गौर करें तो आपको पूरा सबक उससे जुड़ा हुआ महसूस होगा। आपको पता चलता रहेगा कि हम जो सरगर्मी कर रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है। आप कमरे में बैठे थे, ये एक सूरत हाल है, ठीक है। आप ये तखय्युल में चले जाएं, तसव्वुर कर लें कि आप एक कमरे में बैठे हुए थे, अम्मी आई और आपसे कहा कि साथ वाले घर में जाकर खाला रजिया से कहो कि 4 बच्चे हमारे घर आ जाएं। अब आपने फौरी तौर पे जहन में इसका खाका बनाना है कि आप अपने घर में मौजूद हैं, आपके घर के साथ वाली जो हमसाई है, जिनका नाम आपके घर के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे फर्ज किया कि वो खाला रजी हैं। आपने उनके पास जाना है और अपनी अम्मी की हिदायत उनको बतानी है कि 4 बच्चे जो हैं उनको हमारे घर आ जाए। अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले अपनी अम्मी की बात को गौर से सुना कि वो आपसे क्या कह रही हैं, उसके बाद उसको समझा कि उनका मतलब क्या। उसके बाद आपने जाकर वही पैगाम जो आपने सुना और समझा वो अपनी पड़ोसन को, अपनी हमसाई को यानी खाला रजिया को दिया। तो ये होता है किसी बात को गौर से सुनना, उसको समझना और बाद में उसको बयान करना या बाद में उसको दूसरों तक पहुंचाना। ये भी हमारा आज का एक काम है जिसको हम सीखेंगे या हमारे सबक का हिस्सा होगा। तो प्यारे बच्चों, कल हमने चूंकि सबक का पहला निस्फ पढ़ा था, आज हम इसी सबक यानी कंप्यूटर की कहानी, कंप्यूटर की ज़बानी को दूसरे निस्फ की जो बुलंद खानी है वो करेंगे या उसको पढ़ेंगे। अपनी किताबें खोल लीजिए। सबसे पहले हम सबक के खास अल्फाज देखेंगे। किताबें खोल के अपने सामने अपनी मेज पर रख लीजिए और आज के सबक के खास अल्फाज देखिए। हाफिजा, गजब, तफरीक, रोशनास। मैं सबसे पहले मतन आपके लिए पढ़ूंगी और उसके बाद आप इस पे कुछ सरगर्मियां करेंगे, ठीक है। गौर से सुनिएगा, समझिएगा और जो अल्फाज
ایسے الفاظ جن کے تلفظ میں ادا کرنے میں آپ کو دقت کا سامنا ہو ان پر زیادہ غور کیجیے گا۔ چند سال بعد جرمنی کے ایک ریاضی دان نے بھی ایک ایسی مشین بنا ڈالی جو جمع ہی نہیں تفریق، ضرب اور تقسیم بھی کر سکتی تھی۔ میری ایجاد کے اس دوسرے مرحلے نے لوگوں کی بہت سی مشکلیں آسان کر دیں۔ چنانچہ لوگوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر علم و فہم رکھنے والے لوگوں نے میری مختلف شکلوں کو متعارف کروایا۔ جیسے کسی نے دنیا کو میرے ذریعے سے ریاضی کے ایک نئے قاعدے سے روشناس کروایا جسے آج کل ثنائی نظام کہتے ہیں۔ ریاضی کا ایک قاعدہ ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثنائی نظام، ٹھیک ہے۔ دراصل میں اسی نظام کے تحت کام کرتا ہوں اور پوری دنیا میں میری وجہ شہرت بھی یہی نظام ہے۔ یعنی کمپیوٹر کہتے ہیں کہ میری پہچان یا میرے مشہور ہونے کی جو وجہ ہے وہ بھی ثنائی نظام ہے۔ سائنسدانوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں کے ذریعے مجھے مزید بہتر اور مفید بنا دیا اور میں خودکار اور خود نگراں ہو گیا۔ خودکار یعنی اپنے کام خود سے کرنے لگا اور اپنی نگرانی بھی خود ہی کرنے لگا۔ جو بھی کام تفویض کیا جاتا، جو ذمہ داری دی جاتی، جو فرض سونپا جاتا ہے، میں اس کو نہ صرف خود سے کرتا ہوں بلکہ اپنی نگرانی یعنی پورے طور پر اس کو اچھے طرح سے سر انجام بھی دینے کی ذمہ داری بھی میری اپنی ہے۔ بس ایک اشارہ پاتے ہی خود بخود تیزی سے کام کرنے لگا اور پھر کچھ لوگوں نے مجھے کمپیوٹر کا نام دے دیا۔ جس مشین کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں اس کو بعد میں لوگوں نے کمپیوٹر کا نام دے دیا، ٹھیک ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اب میں بغیر بجلی کے بھی اپنا کام بخوبی انجام دے سکتا ہوں۔ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ بغیر بجلی کے کمپیوٹر کام کرتا ہے اور آپ کے ذہن میں کیسا کمپیوٹر آتا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بالکل صحیح، اگر ہم بغیر بجلی کے کمپیوٹر کے کام کرنے کی بات کریں تو اس کی پہلی مثال لیپ ٹاپ ہے، نوٹ پیڈ ہے جو لیپ ٹاپ سے ذرا نسبتاً کم ہوتا ہے، اور موبائل فون ہے جس پہ ہم کمپیوٹر کی طرح تمام کام کر سکتے ہیں، اور ان کو ہر وقت بجلی درکار نہیں ہوتی بلکہ ان کی بیٹریز کو اگر ایک دفعہ چارج کر لیا جائے تو یہ کافی لمبے وقت کے لیے آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے مختلف شکلوں میں ڈھالا جاتا رہا۔ پہلے میں بہت بڑا تھا اور زیادہ جگہ گھیرتا تھا، لیکن انسان نے میری صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ میرا وزن اور حجم بھی کم کر دیا۔ حجم یعنی اس کی جسامت، ظاہری شکل۔ اب میں لیپ ٹاپ کی شکل اختیار کر چکا ہوں اور پوری دنیا میں گھوم سکتا ہوں۔ دنیا میری ذہانت اور صلاحیتوں کے گن گانے لگی ہے۔ سائنسدانوں کو مجھ سے بڑی انسیت یعنی انسیت ہے اور وہ میری صلاحیتوں کو روز بروز نکھارتے اور سنوارتے رہتے ہیں۔ مجھے حساب کتاب کے ساتھ ساتھ علمی و ادبی چیزیں بھی سکھائی گئی ہیں۔ مجھے مختلف زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ میں لفظوں کا بادشاہ ہوں۔ جہاں لوگ انگریزی زبان کے ہر قاعدے اور اصول کے لیے مجھ سے رجوع کرتے ہیں وہاں اردو زبان کا بھی ماہر ہوں۔ اردو زبان کے لیے میرے اندر ایک سافٹ ویئر ہے جو ان پیج کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ جس وقت اپنی کمپیوٹر کی کلاس لیتے ہیں، آپ کمپیوٹر کا مضمون پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کے اساتذہ کرام جو آپ کو کمپیوٹر پڑھاتے ہیں وہ آپ کو لیب لے کے گئے ہوں گے، لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ اس سافٹ ویئر جس کا نام ان پیج ہے جو خاص طور پر اردو لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سیکھا ہو یا جانا ہو۔ اگر نہیں آپ اس سے ابھی تک واقف ہوئے تو ہم اپنے آج کے سبق کے وساطت سے یا اس کے توسط سے اس جو سافٹ ویئر ہے ان پیج اس پہ بھی کام کرنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے سے لوگ بآسانی اردو لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ میں انسانی ذہن کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے کام کر سکوں، حالانکہ میں خود انسانی ذہن ہی کی تخلیق ہوں یعنی بنایا گیا ہوں۔ ہمارے سبق کا متن مکمل ہوا۔ مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ کمپیوٹر کیا ہے، کب بنا، کس طرح سے کام کرتا ہے، ابتدا میں کیسا تھا، بعد میں اس کی شکل کیسی ہو گئی، ابتدا میں اس کو کس مخصوص کام کے لیے بنایا گیا تھا، اور اب اس سے کون کون سے کام لیے جاتے ہیں، اور آنے والے وقت میں اس میں مزید ترقی ہوگی۔ اب ہم اس سارے کے بعد کر لیں گے ایک انفرادی سرگرمی۔ انفرادی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے آج چونکہ لغت کا استعمال کرنا ہے، الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں، تو سب سے پہلے آپ الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کر کے لکھیں گے۔ الفاظ ہیں آپ کے پاس علم و فہم، کاوش، مفید، حجم، انسیت اور رجوع۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کے آج کے متن میں شامل تھے جن کو آپ نے پڑھا، اور اب آپ نے ویڈیو کو روکتے ہوئے جلدی سے اپنی لغت کھولنی ہے، ان کے معنی تلاش کر کے اپنی اردو کی کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ جی یقیناً انفرادی سرگرمی مکمل ہو چکی ہوگی، اور اب آپ کریں گے ایک عدد گروہی سرگرمی۔ آپ کی گروہی سرگرمی اس طرح سے ہے کہ 5 کے گروہ میں آپ نے کام کرنا ہے، یعنی 5 طلبہ کا ایک گروہ بنائیں، وہ سب آپس میں کسی بھی موضوع پر بات کریں۔
کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، پہلے آپ مل کے اتفاق سے کسی ایک موضوع کا چناؤ کر لیں، اس کا انتخاب کر لیں. فرض کریں کوئی ایک گروہ ایسا ہے جو یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ ہم کمپیوٹر کے فوائد پہ بات کریں گے، کوئی گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم کمپیوٹر کی ایجاد یا اس کی ضرورت پر بات کریں گے، کمپیوٹر کے نقصانات پر بات کریں گے، یا کوئی بھی ایسا موضوع جو آپ اپنی زندگی سے لینا چاہیں اس کا انتخاب کریں اور اس پر بات کریں. بعد میں ہر بچہ باری باری بتائے کہ گفتگو کے اہم نکات کیا تھے. آپ ان موضوعات سے بھی مدد لے سکتے ہیں. مزید رہنمائی کے لیے جھوٹ بولنا بھی ایک موضوع ہو سکتا ہے، وقت کی پابندی ہو سکتا ہے، کسی جگہ کی سیر، کوئی بڑی شخصیت، یا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر سے متعلقہ بہت سے موضوعات ہیں جن پہ بھی آپ چاہیں بات کر سکتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ بات کریں، اہم نکات کو سمجھیں اور بعد میں ایک دوسرے کو بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئے اس گفتگو سے. ویڈیو کو روک کر جلدی سے اس سرگرمی کو کیجیے. یقیناً یہ سرگرمی آپ کی مکمل ہو گئی ہوگی اور اب آپ کریں گے مشق. مشق کا سوال نمبر 2، سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے یا کالے قلم سے بھریں. اس میں آپ نے جزو نمبر 4، 5، 6، 7 اور 8 ابھی مکمل کرنے ہیں اپنی کتاب پر، کیونکہ اس سے پہلے والے جو 3 اجزاء تھے وہ ہمارے کل کے سبق سے متعلق تھے، کل کے متن سے متعلق تھے، ان کو ہم نے کل مکمل کر لیا تھا. اس کے بعد سوال نمبر 3، سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں. مختصر سوال ہے جس کو آپ بہت جلدی متن سے آپ واقف ہو چکے ہیں، ابھی آپ جماعت میں کر سکتے ہیں. اور سوال نمبر 4، سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں. مختصر جوابات لکھنے ہیں جو آپ کے 1 سے 2 سطور پر مشتمل ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ ایک عدد ورک شیٹ کریں گے جس میں آپ کے پاس پہلا سوال ہوگا کہ ان لفظوں کے معنی لغت میں تلاش کر کے لکھیں. کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے ہمارا مقصد تدریس یا جس چیز کو ہم زیادہ سیکھ رہے ہیں، زیادہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہے لغت کا استعمال. اور دوسرا سوال ہے کہ آج آپ نے جماعت میں جو گروہی سرگرمی کی تھی اس کے 5 اہم نکات لکھیں. یہ ایک بہت اچھا آپ کہہ لیں کہ آپ نے جو گفتگو کی اس کو دہرانے کا بھی آپ کو یوں گھر جا کے موقع مل جائے گا اور آپ ان نکات کو یہاں پر لکھ بھی سکیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے گھر کا کام جو کرنا ہے اس میں آپ کا سوال نمبر 5 اور 6 شامل ہے. 5واں سوال ہے کہ سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں. یہ چونکہ آپ نے دونوں سوالات کے تفصیلاً جوابات لکھیں تو اس کو آپ گھر کے کام میں کر کے لائیں گے. اور 6واں سوال ہوگا آپ کے پاس، درج ذیل الفاظ کا جملوں میں استعمال کریں. عبور، کوشش، مفید، صلاحیت اور تخلیق. تو یہ وہ کام ہے ورک شیٹ کے علاوہ جس کو آپ گھر سے مکمل کریں گے. متن کا ہمارا جو متن سے متعلقہ حصہ تھا وہ آج مکمل ہو گیا، لیکن ابھی ہمارے سبق میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو سیکھنا باقی ہے. ان کو انشاءاللہ کل اور آنے والے دنوں میں سیکھیں گے. اس وقت تک آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.